बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हज़रत लाल शहबाज कलंदर के बारे में। दोस्तों, जिन बंदों ने अल्लाह पाक का जिक्र इस ज़मीन पे किया, अल्लाह पाक कभी इनका जिक्र इस दुनिया से मिटने नहीं देता। हज़रत लाल शहबाज कलंदर भी अल्लाह पाक के वो नेक बंदे हैं जिनकी मिसाल लोगों को रहती दुनिया तक मिलती रहेगी। हज़रत लाल शहबाज कलंदर अल्लाह पाक का जिक्र करने वालों में से अपना एक अलग मकाम रखते हैं। आपके वालिद ने आपका नाम सैयद उस्मान रखा था, मगर आपने दुनिया में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के नाम से शोहरत पाई। आप ईरान में आज़रबाईजान मरवंद गांव में पैदा हुए। आप हज़रत इमाम जाफ़र सादक की औलाद पाक में से हैं। आपके वालिद का नाम सैयद कबीर उल दीन शाह रहमतुल्लाह था। आपका लक़ब शहबाज है। ये दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, शाह और बाज। शाह के मानी बड़े के हैं, जैसे शाहरग, शाहतूत, शाहकार यानी बड़ा कारनामा। इसी तरह बाज के मानी हैं बड़े के। आपकी बुलंद रूहानी परवाज़ की वजह से आपको शहबाज कहा जाता है। आपका लक़ब कलंदर है। इसके मानी हैं वक़्त पे सवारी करने वाला। कलंदर अयाम का मुरक्कब नहीं राकब है। कलंदर वो फ़कीर है जो दो आलम से बेनियाज होता है। कलंदर इस वली को कहा जाता है जो मुजर्रद हो, यानी कि शादी नहीं करता, वक़्त की क़ैद से आज़ाद होता है। कलंदर तुर्की ज़बान का लफ्ज़ भी है। इसके मानी है फिर फिर के तबलीग करने वाला। कलंदर फ़ारसी ज़बान का भी लफ्ज़ है। इसके मानी रन के हैं। सूफिया कराम का कहना है कि जो दुनिया से बेनियाज हो जाए, इसे कलंदर कहते हैं। एक राय के मुताबिक कलंदरी सिलसिले की बुनियाद कलंदर यूसुफ ने रखी थी। किसी शायर ने कलंदर पाक की तारीफ इन इशार में की है, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो ज़मीं पे नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़ी शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़ी शौक से दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। आपके वालिद सैयद कबीर उल दीन शाह इराक़ से हिजरत करके ईरान मरवंद में रिहाइश पजीर हुए थे। आपके वालिद नेक परहेज़गार इंसान थे। आपकी वालदा आला दर्जे की शहज़ादी थी जो सुल्तान शाह की बेटी थी। कहा जाता है कि इनके वालिद को ख्वाब आया कि वो अपनी बेटी की शादी सैयद कबीर उल दीन शाह से करें, तो इन्होंने ऐसा ही किया। कुछ उलमा का कहना है कि इनकी औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी बीवी काफ़ी परेशान रहने लगी थी। आप अल्लाह पाक से नमाज तहज्जुद के बाद अक्सर दुआ किया करते थे। कुछ अरसा गुजरने के बाद अल्लाह पाक ने आपको बेटा अता किया, जिसका नाम आपने उस्मान रखा। आपने बुनियादी तालीम अपनी वालदा साहबा से ही हासिल की।
آپ نے قرآن پاک 7 سال کی عمر میں ہی حفظ کر لیا تھا۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرتا تو آپ اسے بڑی نرمی سے قرآن و حدیث میں بتائے ہوئے طریقے سے جواب دیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 18 سال ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب آپ کی عمر 20 سال تھی تو آپ کے والد بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ والدین اللہ پاک کو پیارے ہو جانے کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے عربی، فارسی اور کافی ساری زبانوں پہ عبور حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ مصر میں دریائے نیل کے علاقے دنیات میں چلے گئے۔ وہاں آپ سید الدین جمال سنوجی کے پاس پہنچے جو مصر کے بہت بڑے عالم تھے۔ یوں کہہ لیں کہ چلتی پھرتی لائبریری تھے، ہر مسئلے کا حل بغیر کتاب کے بتا دیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کے پاس کافی عرصہ گزارا۔ اس کے بعد آپ حج پہ تشریف لے گئے۔ حج کرنے کے بعد آپ بغداد تشریف لائے۔ یہاں آپ نے کافی سارے مزاروں پہ حاضری دی۔ اس کے بعد آپ پاکستان کے علاقے مکران پنجکور میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہاں پر کافی سارے لوگ آپ کے مرید اور آپ سے فیض یاب ہوئے۔ پھر آپ نے کراچی کا رخ کیا۔ آپ کراچی منگور پیر شریف تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے منگور پیر مزار کے پاس ایک پہاڑی پہ چلہ کاٹا اور اللہ پاک سے دعا کی اور وہاں سے چشمہ جاری ہوا جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور بہت سارے لوگ جن کو جلدی بیماریاں ہوتی ہیں اور کوئی بھی دوا کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتے، وہ یہاں جا کر اس پانی سے نہاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو شفا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ملتان تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی دوستی بہاول الدین زکریا ملتانی اور بابا فرید گنج شکر سے ہوئی۔ یہاں پہ بھی آپ نے کافی عرصہ گزارا۔ اس کے بعد آپ سیون شریف تشریف لے آئے اور یہاں آپ نے قائم فرمایا۔ یہاں اس وقت راجہ جیر عرف چوپٹ راج کی حکومت تھی۔ اس کی حکومت میں سخت بد انتظامی اور فحاشی عام تھی۔ راجہ جیر کو پہلے سے ہی نجومیوں نے بتایا ہوا تھا کہ یہاں اللہ پاک کا ایک بندہ آئے گا جو تمہاری حکومت ختم کر دے گا۔ قلندر پاک کے آنے سے پہلے آپ کا وہاں مرید تھا جس کا نام بدولہ تھا، اور راجہ جیر کے محل کے آس پاس آوازیں لگاتا رہتا تھا، میرا پیر مرشد آ رہا ہے۔ جب راجہ جیر نے اس کی آوازیں سنی اور اس سے بات چیت کی اور غصے میں آ کر بدولہ کو قید کر دیا۔ جب قلندر پاک اپنے درویشوں کے ساتھ سیون میں تشریف لائے تو یہاں پر بہت بڑی تعداد میں طوائفوں کے گھر تھے۔ پوری رات گانا بجانا ہوتا تھا۔ جب آپ کے مریدوں نے قلندر پاک سے عرض کی کہ یہ علاقہ صحیح نہیں ہے تو قلندر پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس علاقہ کو اللہ پاک کے نام سے پاک کرنا ہے۔ پہلے دن ہی طوائفوں کے گھروں میں تماشائیوں کی تعداد نصف ہو گئی اور دوسرے دن ہی ختم ہو گئی۔ تمام طوائفیں آپ کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے اس علاقے سے جانے کو کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ پاک کی زمین پر بیٹھا ہوں، تو وہ قلندر پاک کے خلاف شکایت لے کر راجہ جیر کے پاس گئیں اور راجہ جیر نے کچھ سپاہی قلندر پاک کے پاس بھیجے۔ جب یہ سپاہی قلندر پاک کے پاس پہنچے تو ان کی زبانیں بند ہو گئیں اور خوف کے مارے ان کی ٹانگیں کپکپانے لگیں۔ قلندر پاک نے ان سپاہیوں کو کہا کہ واپس جا کر اپنے راجہ کو کہو قلندر یہاں سے نہیں جائے گا بلکہ ان طوائفوں کو یہاں سے جانا ہوگا، اور میرا ایک مرید تم نے قید کیا ہوا ہے، اس کو آج رات عشاء کی نماز تک چھوڑ دو ورنہ میں خود چھڑا لوں گا۔ سپاہی یہ پیغام لے کر راجہ جیر کے پاس پہنچے۔ راجہ جیر نے قید خانے کے تمام دروازے بند کر دیے۔ نماز عشاء کے بعد قلندر پاک نے قید خانے کی طرف منہ کر کے بودلہ کو پکارا اور کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ بودلہ نے قید خانے میں آواز سنی اور بودلہ کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں
اور قید خانے کی تمام دیواریں گر گئیں اور بودرا قلندر پاک کے پاس جا پہنچا۔ اس واقعے کی مشہوری جب طویفوں نے سنی تو وہ خود ہی چھوڑ کر چلی گئیں، تو قلندر پاک نے حکم فرمایا ان طویفوں کے گھروں کو مسمار کرو۔ جب ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا تھا تو ان کا ایک مالک قلندر پاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ مکان میرے ہیں، آپ انہیں کیوں مسمار کر رہے ہیں؟ تو قلندر پاک نے کہا کہ اس جگہ کو پاک کر رہا ہوں۔ تو وہ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بات کرنے لگا، جس پر آپ نے اس کو لاٹھی ماری تو وہ اسی وقت اسی جگہ مر گیا۔ یہ بات جب راجہ جیر کو معلوم ہوئی تو وہ خود قلندر پاک کو گرفتار کرنے پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرا ایک بڑا زمیندار مارا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک کتے کو مارا ہے اور اس کو یہاں پہ دفن کر دیا۔ جب وہ جگہ کھودی گئی وہاں پر ایک کالا کتا تھا۔ راجہ جیر واپس اپنے محل میں چلا گیا، تمام جادوگروں، وزیروں اور مشیروں کو طلب کر لیا اور یہ تدبیر کرنے لگا کہ کس طرح قلندر پاک کو سیون سے نکالا جائے۔ تو وزیروں مشیروں نے کہا کہ قلندر پاک کو دولت دیں، تو بڑے تعداد میں ہیرے جواہرات قلندر کے پاس بھیج دیے گئے اور کہا گیا کہ ان تمام ہیرے جواہرات سے آپ کوئی بھی علاقہ خرید کر وہاں پر چلے جائیں۔ آپ نے وہ تمام ہیرے جواہرات آگ میں ڈال دیے۔ جب یہ بات راجہ جیر کو معلوم ہوئی تو پھر اس نے اجلاس طلب کیا اور سوچو بچار کی کہ کس طرح قلندر پاک کو سیون سے نکالا جائے، جس پر ایک جادوگر نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر قلندر پاک کو حرام گوشت کھلا دیا جائے تو ہمارا جادو ان پر اثر کرے گا۔ جس بات پر بہت بڑی تعداد میں گوشت پکایا گیا اور اس میں حرام گوشت شامل کیا گیا۔ جیسے ہی وہ قلندر پاک کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ گوشت حرام ہے اور جلال میں آ کر اپنی لاٹھی زمین پر ماری، جس سے پورے سیون میں زلزلہ آ گیا اور راجہ جیر کا محل ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں پر آپ نے قرآن مجید کی تعلیم خود دیتے تھے، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سیون اور سیون کے اطراف میں اسلام پھیل گیا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ آپ اکثر باہر جا کے جہاں کانٹے دار درخت ہوتے تھے وہاں رک کر اپنے فقیر سے فرماتے تھے ڈھول پہ دھمال بجاؤ۔ دھمال بجانے کے ساتھ ساتھ آپ کا فقیر دمست قلندر کی صداؤں کو بلند کرتا رہتا تھا اور آپ دھمال کی آواز پہ علی علی کی صداؤں کو بلند کرتے رہتے تھے اور ساتھ اپنے جسم کو کانٹوں پہ مارتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا جسم خون سے لال لال ہو جاتا تھا۔ آج بھی آپ کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے روز اقدس پہ ہزاروں لوگ دھمال ڈالتے ہیں۔ راجہ جیر کے دور میں چھٹا عمرانی شخص مسلمان ہو گیا تھا اور یہ حج کرنے چلا گیا تھا۔ جب یہ واپس آیا تو راجہ جیر نے اس کو بہت تنگ کیا، اس کی عزت اور ابرو پر بہت حملے کیے۔ اس کی کرامت یہ تھی کہ اس کا دیا پانی سے جلتا تھا۔ قلندر پاک سے ملاقات کے بعد قلندر پاک نے اس کو اپنے دیے کا تیل دیا اور اس کو کہا کہ تمہارا چراغ میرے تیل سے روشن ہوگا۔ اس واقعے سے چراغ جلانے کی رسم کا افتتاح ہوا۔ 97 سال عمر میں 670 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ سلطان فیروز شاہ کی دور حکومت میں سیون کے حاکم ملک امتیاز الدین نے 1356 میں پہلی مرتبہ آپ کا مزار بنایا۔ شہنشاہ ایران نے 2 سونے کے دروازے تحفے میں دیے جن پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ ایک دروازہ لال شہباز قلندر مزار پر لگا ہوا ہے اور دوسرا دروازہ داتا صاحب کے دربار پر لگا ہوا ہے۔ او لال میری رکھیو بلا جھولے لال، یہ کلام 500 سال پرانا ہے۔ اس کلام کو امیر خسرو نے ترتیب دیا اور پوری دنیا میں مقبول ہے۔
آپ کا عرس 18 شعبان سے 21 شعبان تک 7 میں منایا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو بابا لال شہباز قلندر کی گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے اور اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اوکے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔